बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बाजवड़ में 2-3 दिन पहले जेवाई के जलसे में जो धमाका हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 के करीब लोग शहीद हुए, काफ़ी सारे उसमें ज़ख्मी हुए, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसमें कुछ काफ़ी सीरियस भी है। लेकिन इस वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अजीब किस्म का खौफ और गुस्सा है अवाम में, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। पेशावर में धमाका हुआ, उसके बाद खैबर एजेंसी खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर धमाके हो गए, उसके बाद ये बाजवड़ के अंदर ये धमाका हुआ। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी ने सर उठा लिया। इसकी वजूहात क्या है और हमें क्या करना चाहिए? आगे जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसके नताइज क्या होंगे? क्या पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के जंग को मज़ीद जारी रख सकता है? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि इस जंग को जारी रखे और इसको शिकस्त दे सके? ये बुनियादी सवालात हैं। कल इमरान खान की तकरीर को भी मैंने सुनी, जो रात को उसने ख़िताब किया, और उसने भी बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया कि हमने वो बड़े अच्छे किस्म का एक जो मौका हमें मिला था अगस्त 2021 में, जब तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर आ गए, और उसके बाद जो एक मौका पाकिस्तान को मिला था, जिसके नतीजे में हम इस पूरे ख़ित्ते के अंदर एक बेहतरीन अमन लेकर आ सकते थे, लेकिन वो हमने ज़ाया कर दिया। क्योंकि उसके बाद जब तालिबान की वहाँ पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बन गई और वो काबुल में आ गए, तो उसके बाद मैं भी काबुल गया था रिपोर्टिंग के लिए, और वहाँ पे काफ़ी सारे तालिबान रहनुमाओं से मेरी भी मुलाकात हुई थी, उनसे इंटरव्यूज़ हुई थी, मैंने उनको बड़े करीब से सुना था, इस पूरी सूरत हाल पे भी उनसे बातचीत हुई थी। तो जो माहौल मैंने काबुल के अंदर देखा था, या उनके पाकिस्तान के लिए जो जज्बात थे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और जब मैं वापस भी आया तो यहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं, जिन लोगों तक के साथ उठना बैठना था या जिन तक रसाई थी, तो यहाँ पे मैं हमेशा यही बात करता था कि अभी काबुल के अंदर जो हुकूमत आ गई है, उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और फ़ायदा इस सेंस में कि इस खित्ते के अंदर हम एक बेहतरीन अमल लेकर आ सकें, और ये उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस मौके को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अफ़गान तालिबान भी इस बात के लिए तैयार थे कि हम इस पूरे खित्ते के अंदर एक बेहतरीन अमल लेकर आएंगे। जो पाकिस्तानी तालिबान का इशू है, वो हम पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर इस इशू को हल कर देते हैं, और फिर इस पूरी रीजन को एक बिजनेस हब बनाएंगे। जो पाकिस्तान का एक्सेस है सेंट्रल एशिया, वो चूँकि उसे हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो उसमें हम उनको भरपूर सपोर्ट देंगे, और एक पीसफुल रूट उनको प्रोवाइड करके जो सेंट्रल एशिया है उसको पाकिस्तान के गवादर और कराची पोर्ट के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। तो एक उनका ये एक सोच बन गया था, और या उनका एक सोच था। मेरे ख़्याल में वो मौका हमने ज़ाया कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पूरी तौर पे यहाँ पे रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे हुकूमत तब्दील हो गई, और जो नई हुकूमत PDM के आ गई, तो उनके जो प्रायोरिटीज़ थी वो इस खत्ते के अंदर अमन व अमान को कायम करना बज़ाहिर नहीं था। क्योंकि अगर उनका ये प्रायोरिटीज़ में होता तो आज यहाँ पे ये दहशतगर्दी दोबारा शुरू नहीं हो सकती थी। लेकिन उनका जो फोकस था वो अमेरिका और यूरोप था। आप देखें, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब है, उनके शायद राउंड अबाउट 100 या इससे ज़ायद या उसके करीब दौरे होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा दौरे उसने अमेरिका और यूरोप के किए, और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या हुआ? देखिए, बुनियादी वज़ीर ख़ारजा का काम यही है कि वो बाहर दुनिया के दौरे करेंगे अपने मुल्क के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बिलावल ने पिछले 1.5 साल के दौरान जितने भी दौरे किए, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? क्या इस हवाले से बिलावल पाकिस्तानी कौम के साथ वो तफसीलात शेयर कर सकते हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं इस 1.5 साल के दौरान? जो उसने पाकिस्तानी कौम का जितना पैसा खर्च किया, स्पेशल फ्लाइट लेकर जाते थे, आते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन उसने इन दौरों के दौरान एक भी दौरा अफ़गानिस्तान का नहीं किया। अफ़गानिस्तान का इसी सेंस में कि अगर वो चाहते थे कि इस रीजन के अंदर अमन PDM हुकूमत की प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली उनका वज़ीर ख़ारजा पिछले 1.5 साल के दौरान कम अज़ कम अगर वो सबसे ज़्यादा दौरे उनके अफ़गानिस्तान के होने चाहिए थे। क्योंकि अगर वो अमेरिका नाश्ते के लिए जा सकता है, तो वो काबुल भी नाश्ते के लिए जा सकता है, और उसी बहाने उनके साथ बैठकर
یہ معاملات بھی طے کر سکتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس حکومت کی پریورٹیز لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں تھی، اور اسی وجہ سے یہ صورتحال آج اس نہج پر پہنچ گئی۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا تو اس کے بعد پشاور، بنوں وغیرہ میں یہ اٹیک شروع ہو گئی۔ اسی وقت ہم نے ان کو وارن کیا تھا کہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس طرح پوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے گورنر نے ان واقعات کو خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے استعمال کیا۔ چلو آپ نے اسے اپنا ایک سیاسی فائدہ اٹھا لیا، کیونکہ اگر الیکشن ہوتے تو ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کو شکست ہوتی، پی ٹی آئی کی یہاں پہ حکومت بن جاتی، تو انہوں نے اسی چیز کو جواز بنا کر یہاں پہ الیکشن کو ملتوی کرا دیا، اور اس کے بعد پھر اس صورتحال پر فوکس نہیں کیا۔ اگر اس کے بعد اس صورتحال پہ فوکس کر دیتے، اس صورتحال کو کنٹرول کر دیتے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے باقی جو ذمہ دار ادارے ہیں، تب بھی صورتحال کنٹرول ہو سکتی تھی، لیکن صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ ابھی کیا ہونے جا رہا ہے، جو خدشات ہے، ابھی خدشات یہ ہے کہ آپ کی باجوڑ کا جو حملہ ہے اس کو کلیم کر دیا داعش نے۔ ہم تو یہ شکایت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے ٹی ٹی پی آسانی کے ساتھ بارڈر کو کراس کر کے پاکستان کے اندر اٹیکس کرتے ہیں، یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کروا رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں پہ حملے کر رہے ہیں، سویلین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو حملہ تھا یہ داعش نے قبول کر لیا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ داعش کس طرح افغانستان سے بارڈر کو کراس کر کے پاکستان میں آ گئی۔ اگر افغانستان سے نہیں آئے تو پاکستان کے اندر داعش کس طرح اتنا مضبوط ہوا کہ وہ اس قسم کے سیاسی جلسوں کو اور ہمارے فورسز کو آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ دیکھیے، اس کا جواب تو ہماری حکومت کو دینا پڑے گا عوام کو، کہ یہاں پہ چلو طالبان کا تو آپ افغانستان پہ الزامات لگاتے ہیں کہ وہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن داعش کو کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ داعش کس طرح اتنا مضبوط ہوا پاکستان کے اندر کہ انہوں نے اس قسم کے اٹیک شروع کر دی؟ کیونکہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کی دشمنی ہے داعش کے ساتھ۔ افغانستان کے اندر داعش کا تقریباً انہوں نے خاتمہ ایک قسم کا کر دیا۔ اب بھی ان کے کچھ ہائیڈ آؤٹس ہوں گے، لیکن بڑے پیمانے پہ جو ان کے مراکز تھے اس کا خاتمہ افغان طالبان نے کر دیا ہے، اور یہ افغان طالبان کے ساتھ ان کی وہاں پہ دشمنی ہے۔ ابھی ہمارے لیے خطرہ ایک تو ٹی ٹی پی، دوسرا داعش بن گیا۔ داعش کے ساتھ ساتھ پھر بلوچستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جیسے افغان طالبان کابل میں اقتدار میں آ گئی تو اس کے بعد جو بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کی زندگی بہت زیادہ سخت ہو چکی تھی افغانستان کے اندر، اسپیشلی قندھار میں جو ان کے مراکز تھے اس کا خاتمہ کیا گیا، اور وہاں سے بھی یہ لوگ بھاگ گئے۔ اور ایک اور جو ہمسایہ ملک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پھر افغانستان سے یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے، وہاں بھاگ گئے۔ تو افغانستان کے اندر نہ صرف ٹی ٹی پی کے بلکہ بلوچوں کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے یا ان کے جو مراکز تھے اس کو ختم کرنے کا ایک سلسلہ افغان طالبان نے شروع کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کنڑ کے اندر جو ہمارے کچھ دوست تھے جن سے اس وقت بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی، وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ کنڑ کے اندر پاکستانی طالبان کو ایک جگہ پر ایک قسم کا ان کو وہاں پہ ان کا ایک محاصرہ کر لیا ہے، وہاں سے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مطلب اتنا ایک سخت قسم کا کنٹرول افغانستان کے اندر ان کے خلاف لایا گیا تھا۔ ابھی جو عمران خان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بلاول بھٹو نے افغانستان کے اندر براہ راست اٹیکس کرنے کی دھمکی دی، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے چکے تھے۔ دیکھیں، آپ بے شک کر سکتے ہیں، آپ افغانستان کے اندر ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور شاید افغان طالبان کے طرف سے ایسا ریئیکشن بھی نہیں آئے گا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟
اگر اس صورتحال کو اب بھی پوری طور پہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ افغان طالبان کی طرف سے پاکستانی طالبان کو بالکل ایک فری ہینڈ مل جائے گا۔ پھر ہمارے مسلح افواج نے ان خدشات کا اظہار کر دیا ہے کہ پاکستانی طالبان جو امریکن سے جدید اسلحہ وہاں پہ پیچھے رہ گیا ہے افغانستان میں، ان تک ان کو ایکسس مل چکا ہے، اور وہاں جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ خرید رہے ہیں اور ابھی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو اسلحہ ہیں ان لوگوں کو مزید رسائی مل جائے گی، اور افغان طالبان کی طرف سے ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تیسرا اس میں خدشہ کیا ہے؟ تیسرا اس میں خدشہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس وقت 2 بلاکس بن گئے ہیں، امریکہ اور یورپین بلاک، رشیا اور چائنا بلاک۔ 2 جو بلاک بن چکے ہیں، ابھی دنیا میں مختلف جو ریجن ہیں وہ تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، کچھ امریکہ اور یورپ کے بلاک میں جا رہے ہیں، کچھ چائنا اور رشیا کے بلاک میں جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ بیچ میں پھنس گئے ہیں۔ افغانستان کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چائنا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، بہت زیادہ۔ چائنا نے کافی سارے کنٹریکٹس لیے ہیں، کافی سارا انویسٹمنٹ چائنا کر چکے ہیں۔ رشیا کو، چائنا کی وجہ سے رشیا کو بھی ابھی کافی سارا ایکسس ہے، لیکن چونکہ وہ یوکرین جنگ میں مصروف ہے تو اسی وجہ سے وہ ابھی تک اسی طرح انٹر نہیں ہوا جس طرح کہ چائنا انٹر ہو چکا ہے۔ جیسے وہ یوکرین جنگ سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد رشیا کا جو مین ٹارگٹ ہوگا وہ افغانستان ہوگا۔ وہ افغانستان کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ وہ بھی انویسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ افغان طالبان کو تیل دیں گے، گندم دیں گے، باقی چیزیں دیں گے، اور اسی طرح وہ بھی افغانستان کے اندر آ کر معدنیات اور ان شعبوں میں انویسٹمنٹ کر کے اپنے لیے فائدہ ڈھونڈیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے افغان طالبان کے ساتھ روابط بہتر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اگرچہ ابھی تک ان کو اسی طرح فائدہ نہیں ملا جو پچھلے تقریباً 5-6 مہینے قبل جو ہندوستان نے کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک بار پھر افغانستان کے اندر اسی طرح انٹر ہو جائے جس طرح کہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت میں ان کو ایک اوپن ایکسس تھی، لیکن افغان طالبان نے ان کو انکار کر دیا اور وہ ایکسس ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے افغان طالبان کو آفر کی کہ ہم آپ کو ملٹری ٹریننگ اور اسی سائڈ میں آپ کو سپورٹ کریں گے، اور وہ ایک قسم کی ان کے ساتھ تقریباً ایگریمنٹس ہو بھی چکی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اس میں ایک پھر سے رکاوٹ آ گئی۔ دیکھیے اس صورتحال سے ہندوستان بڑی آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھائیں گے۔ جب طالبان ہمارے دشمن بنیں گے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ ہندوستان کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جا کر مل جائیں گے، لیکن مل سکتے ہیں، اور افغانستان کے اندر ایک بار پھر ہمارے لیے وہی پرانا ماحول بن جائے گا۔ ابھی ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اگر امریکہ جیسا ملک جن کے پاس ڈالر کی کوئی کمی نہیں ہے اور جو افغانستان کی جنگ میں تقریباً $2 ٹریلین خرچ چکی ہے، 20 سال انہوں نے وہاں پہ جنگ کی، اور اس جنگ کے اندر نیٹو کی پوری سپورٹ ان کو حاصل تھی، اور نیٹو کے علاوہ ہماری سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی، ہندوستان کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی، باقی جو ممالک تھے ان کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود 20 سال تک جنگ لڑنے کے امریکہ نے ایک قسم کے شکست کھا کر وہاں سے نکل گیا اور باقاعدہ ایک معاہدہ کر کے وہاں سے جان چھڑائی۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 20 سال تک تو ہم نے جنگ لڑی امریکہ کے ساتھ، اس کے بعد کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھ سکیں؟ امریکہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جاری رکھیں، خود تو وہ یہاں سے بھاگ گئی، لیکن ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جاری رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں، یا اس میں آگے جا کر کوئی پیس ٹاک کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نکالے اور اس خطے کے اندر ہم امن و امان کو قائم کریں؟ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم بات چیت کے ذریعے اس کا راستہ نکالیں گے اور اس خطے کے اندر امن لے کر آئیں گے، اور پھر افغان طالبان کے ساتھ مل کر اگر جو داعش وغیرہ ہے تو اس کا خاتمہ کریں گے، ان تمام جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے عوام کے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کریں گے، یا
ہم اس جنگ کو جاری رکھیں؟ کیا ہمارے اکانومی ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جاری رکھیں؟ فرض کریں اگر امریکن کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے تو کتنا ڈالر ہمیں ملے گا؟ پچھلے 20 سال کے دوران 33 بلین ڈالر ہمیں مل چکے تھے اور تقریباً 150 بلین ڈالر کا ہم نقصان کر چکے ہیں۔ تو 150 بلین ڈالر کا ہم نقصان کر چکے ہیں، 33 بلین ڈالر اس میں ہمیں ملے ہیں، 126 بلین ڈالر ہم پر باہر دنیا کا قرضہ ہے۔ تو جو 20 سال کا جنگ ہم نے لڑا اس کے لیے ہم نے باہر دنیا سے قرضہ لے کر 126 بلین ڈالر لے کر وہ ہم نے یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خرچ کر دی، اور ابھی ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم IMF کو 1 بلین ڈالر کے لیے آگے جا کر ان کے پیروں پر پڑ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس جنگ کو آگے جاری رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ PDM کی حکومت ختم ہوتی جا رہی ہے، 2 3 4 5 10 دن کی ان کے ہیں، بلکہ 9 دن ان کے رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر سارا اختیار ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمارے فوج کے پاس آئے گی۔ ابھی فیصلہ کرنا ہوگا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کیا ہم اس صورتحال کا حل بات چیت کے ذریعے نکال سکیں گے یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں سارا جو صورتحال میں نے آپ لوگ کلیئر کر دیا، اور ابھی فیصلہ بھی ان کے لیے کافی آسان ہے کہ دونوں سائڈ کو دیکھ لیں۔ اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آگے بڑھیں گے تو اس میں خدشات یہ ہوں گے کہ افغانستان کے اندر جو لوگ وہاں پہ آ کر بیٹھ جائیں گے اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ طالبان ہمارے خلاف استعمال کریں گے، بلوچ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ استعمال ہو سکیں گے، اور داعش بھی استعمال ہو سکے گا۔ ہندوستان ایک بار پھر آ کر ہمارے خلاف وہاں سے خفیہ طریقے سے جنگ لڑیں گے۔ باقی جو ممالک ہیں جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا، لیکن باقی جو ممالک ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہم ایک بار پھر بڑی مشکل صورتحال میں پھنس جائیں گے۔ یا ہم بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال کر اس پورے خطے کے اندر ایک بہترین عمل لے کر آئے اور آگے بڑھے اور یہ ایک بزنس ہب بن جائے۔ 2 راستے ہیں، دونوں میں سے ایک ہمارے لیے ابھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس پوری صورتحال جو آج بن گئی ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر عوام میں جو غصہ ہے، اس کا ذمہ دار نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی، بلوچستان کے مینگل صاحب، MKM، چودھری شجاعت، یہ جتنی بھی لوگ ہیں اس پوری صورتحال کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ بر وقت توجہ دیتے تو آج یہ صورتحال یہاں تک نہ پہنچ جاتی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔